नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब, उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत और चीन के दरमियान मौजूदा कशीदगी और तनाव का होगा जल्द खात्मा, फौजी सरबराह का बयान। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासर अफराद की तादाद 1 लाख के पार, 93,313 शिफायाब। DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से मुलाकात। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने बिजली हुक्काम के साथ महकमे की कारकर्दगी का लिया जायज़ा। अब देखते हैं खबरों की तफसील। फौज के सरबराह जनरल MM नरावने ने कहा कि उन्हें यकीन था कि भारत और चीन फौजी सतह की बातचीत के दौरान उस माहिदे तक पहुंच सकेंगे जहां से तनाव और कशीदगी के रास्ते का खात्मा हो सके। फौजी सरबराह एक सेमिनार में खिताब कर रहे थे और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इस वक्त भी मिलिट्री सतह की बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। दोनों मुल्कों की बातचीत तनाव को कम करने के लिए जारी है, ताहम अभी तक कुछ नताइज बरामद नहीं हो सके। फौजी सरबराह ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मशरकी लद्दाख में हालात इस वक्त पुरअमन हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि लद्दाख में ऊंचाई वाली सतह पर तैनाती के बारे में कहा कि उन्होंने ये वक्त की ज़रूरत बन गई थी और इसके लिए फ़ौज को इन हालात में अपनी दिफा के लिए पूरी तरह से लैस किया गया है। उन्होंने कहा कि अनकरीब फ़ौजी सतह की एक और बातचीत चीन के साथ होने वाली है जिसमें मज़ीद पेशरफ्त होने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। मुल्क भर में कोविड-19 के मुस्बत केसों में आज मजीद 44,000 केस दर्ज होने के बाद मजमूई केसों की तादाद 86,36,000 के पार हो गई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 512 मरीज लुक्म अजल बन जाने से मजमूई हलाकतों की तादाद 1,27,571 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में सेहतियाबी की शरह भी मजीद बढ़कर 92.79% तक पहुँच गई है और पिछले लगभग 3.5 महीनों के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में कमी दर्ज की गई है और इस वक्त 5 लाख से कम मुस्बत केस पूरे मुल्क में ज़ेर इलाज हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मरीजों की सेहतियाबी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आज 433 मरीज सेहतियाब हो गए। इस दौरान आज 507 नए मामलात सामने आने के बाद कोविड मरीजों की मजमूई तादाद 1 लाख के पार पहुंच गई, जिनमें से 103 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से जबकि 330 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में मजीद 9 मरीज जाम बाग हुए, जिनमें से 4 जम्मू से और 5 कश्मीर सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 93,313 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में DDC और पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन तौर मुनक्कद करने के लिए वसी तर इक़दामात किए जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने इन बातों का इजहार मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल करने के दौरान किया। इस मौके पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी पार्टियों के मुतालबात और तजावीज़ गौर से सुनने के बाद यकीन दिलाया कि उनके इन मुतालबात को हल करने की तरफ ठोस इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदीश कुमार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामा जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू से वोटरों को अपने हक राय दही की तरफ राग़िब करने से मुतल्लिक एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के दौरान DDC इंतखाबात, पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात और म्यूनसिपल ज़िमनी इंतखाबात के दौरान राय दहिंदगान को चुनाव की तरफ रग़बत बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा ताकि नौजवान तालिब इल्म और बड़े बुजुर्ग भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर आएँ।
ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں چودھری محمد یاسین نے افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں پنچایت الیکشن کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا بغور جائزہ لیا. انہوں نے اس موقع پر پولنگ عملے کو پہنچائی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا. اس سے پہلے ضلع کے نوڈل افسر نے پنچایت الیکشن سے جڑے عملے کی تربیت کے حوالے سے ایک سیشن کا بھی انعقاد کیا. ادھر بڑگام میں بھی ڈی ڈی سی اور پنچایت چناؤ کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دینے کی خاطر ضلع ترقیاتی کمشنر شہباز احمد مرزا کی صدارت میں ایک میٹنگ بلاک ہیڈ کوارٹر پارنیو میں منعقد کی گئی. اس کے علاوہ ضلع کے پارنیو علاقے میں بلاک دیوس کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں متعلقہ افسران نے عوام کو پہنچائی جانے والی سہولیات کے بارے میں جانکاری دی. کپواڑہ کے تریگام میں بھی آج ضلع انتظامیہ کی طرف سے بلاک دیوس کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع ترقیاتی کمشنر انشول گرگ نے ایک میٹنگ کے دوران عوام کو درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی. میٹنگ میں چیئرپرسن، پنچوں، سرپنچوں اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس موقع پر عوامی شکایات سنے اور جائز شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا. بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج اننت ناگ میں بی جے پی کے صدر دفتر پر پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ منعقد کی. میٹنگ میں انہوں نے ضلع صدور کلگام اور اننت ناگ سے زمینی سطح پر پارٹی کی کارکردگی سے متعلق جانکاری حاصل کی. انہوں نے جنوبی کشمیر کے پارٹی عہدیداروں کو ڈی ڈی سی انتخابات کے لیے اپنی مہم کو زور شور سے شروع کرنے کو کہا. اس موقع پر جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر صوفی یوسف بھی موجود تھے. لیفٹننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سردی کے ایام کے دوران کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ SKICC میں طلب کی. میٹنگ میں محکمہ بجلی کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ ڈائریکٹر ٹورزم نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مشیر موصوف نے محکمہ بجلی کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر تیار رہیں اور اگر سردیوں کے ایام میں برف باری ہوئی تو بجلی سپلائی بلا خلل جاری رکھنے کے لیے پہلے ہی تیاری کرنی ہوگی. انہوں نے صارفین کو شیڈول کے مطابق بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کے علاوہ بجلی چوری پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات کو لازمی قرار دیا. پونچھ ضلع میں LOC پر پاکستانی فوج نے ایک بار پھر سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں پر گولہ باری کی ہے. فوجی ترجمان کے مطابق پاکستانی فوج نے آج صبح 9:15 پر LOC کے شاہ پور، کیرنی اور قصبہ سیکٹروں میں چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری شروع کی جو آخری خبریں آنے تک وقفے سے جاری تھی. فوجی ذرائع نے مزید کہا کہ بھارتی فوج بھی گولہ باری کا مثبت جواب دے رہی ہے. شوپیاں کے ترکوانگان میں آج صبح فورسز کو گاؤں میں 3 سے 4 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی. اطلاع ملنے کے فوراً بعد پولیس، CRPF اور راشٹریہ رائفلز کی ایک ٹیم نے گاؤں کا محاصرہ کر کے گھر تلاشی مہم شروع کی. اطلاعات کے مطابق گاؤں میں چھپے ملیٹنٹوں کو سرنڈر کرنے کے لیے بار اپیل کی گئی. تاہم ملیٹنٹوں کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے آخری خبریں آنے تک گاؤں میں تلاشی مہم جاری تھی. رواں سال اگست کی 2 تاریخ کو شوپیاں ضلع کے ریشپورہ گاؤں سے شاکر منظور نامی رائفل مین کی گمشدگی کا معاملہ ابھی تک حل نہ کرنے پر ان کے لواحقین نے تشویش کا اظہار کیا ہے. آج سری نگر کی پریس کالونی میں احتجاج کرتے ہوئے رائفل مین کے لواحقین نے انتظامیہ اور فوجی عہدیداروں سے شکایت کی کہ دونوں ادارے ان کے بیٹے کی کوئی بھی خبر ان تک پہنچانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں. فوجی جوان کے لواحقین نے مانگ کی ہے کہ ان کے بیٹے کے بارے میں تمام معلومات ان تک پہنچائی جائے کہ وہ ملیٹنٹوں کے پاس زندہ ہے یا انہیں ہلاک کیا گیا ہے. ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولی نے آج محکمہ اطلاعات اور رابطہ عامہ کے آڈیٹوریم میں 2 دن تک چلنے والی صوفی کانفرنس کا افتتاح کیا. کانفرنس کا موضوع ہے کشمیر میں صوفی ازم کے 700 سال. ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کانفرنس میں مہمان زیوہ کار کی حیثیت سے شامل رہے. کانفرنس میں تقریب کے دوران ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کہا کہ صوفیوں کی تعلیمات ہمیں امن کا جذبہ، ہمدردی اور برداشت ان اوقات میں فراہم کرتی ہیں جب سماج میں کسی بھی طرح کی کوئی بدعت جنم لیتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنی طرف اور انتظامیہ کی طرف سے ان کوششوں کو فروغ دینے میں مدد کریں گے جن میں صوفی ازم کو مزید وسیع بنانے کا کام کیا جائے گا. ڈویژنل کمشنر نے فاروق رینزوں کی ان کاوشوں کو سراہا جو وہ کشمیر میں صوفی ازم کو بڑھاوا دینے کے لیے کر رہے ہیں. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی سیکرٹری منیشا سری نے آج 10ویں جماعت کے امتحانی سینٹروں کا معائنہ کرتے ہوئے طلباء کو امتحانی ہالوں میں پہنچائی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ جوائنٹ سیکرٹری ایگزامینیشن اعجاز احمد حقاق اور دوسرے افسران تھے. واضح رہے کہ 10ویں جماعت کے ان امتحانات میں 75,000 طلباء کشمیر وادی سے شامل ہو رہے ہیں جن کے لیے 814 سینٹر قائم کیے گئے ہیں.
ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے بلاک دیوس کے موقع پر کنگن کے لوگوں کے مسائل اور مشکلات سے جانکاری حاصل کی۔ کمشنر موصوف نے عوام سے کہا کہ بلاک دیوس کا مقصد عوامی شکایت کا ازالہ ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہے اور اس کے لیے انتظامیہ وعدہ بند ہے۔ 25 سال سے کام انجام دینے والی رفیع آباد ادبی مرکز کلچرل آرگنائزیشن نے آج اپنے تنظیم نو کے لیے انتخابات عمل میں لائے۔ شبنم گلزار کو صدر، جی ایم توحیدی کو نائب صدر اور جوہر رمضان کو جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا ہے، جبکہ رفیق مسعودی بدستور مرکز کے سرپرست کے طور اپنے فرائض انجام دیں گے۔ وادی کے ایک معروف شاعر اور قلمکار غلام نبی خیال کی ادبی خدمات پر ترتیب دیے گئے شیرازہ کے خصوصی شماری کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ کلچرل اکادمی کے صدر دفتر پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب پر سیکرٹری منیر الاسلام نے کہا کہ غلام نبی خیال نے لگ بھگ 6 دہائیوں سے کشمیری، اردو اور انگریزی زبانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مجلس کی صدارت جسٹس ریٹائرڈ بشیر احمد کرمانی نے کی۔ کلچرل اکادمی کی طرف سے نوجوانوں کے لیے موسیقی کا جشن فالوئنگ گلاب آج اختتام پذیر ہوا۔ اس جشن میں وادی کے ابھرتے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ 19 راشٹریہ رائفلز نے آج اوچھوالو کوکرناگ میں آگ کی ایک واردات میں خاکستر ہوئے مکان مالک کو کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ دیگر چیزیں بھی مہیا کرائیں۔ اس کے علاوہ فوج نے محمد اکبر چاڑ نامی اس شخص کو نقد 50,000 روپے بیٹی کی شادی کے لیے فراہم کیے، جس کی شادی کچھ ہی دنوں میں ہونی تھی اور جس کا سارا سامان آگ کی واردات میں خاکستر ہوا تھا۔ سائبر پولیس کشمیر زون نے لاکھوں روپے کے فون برآمد کر کے ان کے اصلی مالکوں تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ سائبر پولیس کے مطابق یہ فون چوروں نے مختلف موقعوں پر لوگوں سے چرائے تھے اور ان کی شکایت پر ہی ان موبائل فونوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے برآمد کیا گیا۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کسی بھی دھوکہ دہی میں نہ آئے تاکہ ایسے چوروں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے جو اس کام میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور اب ٹریفک سے متعلق جانکاری۔ سری نگر جموں شاہراہ کل رات سمرولی کے نزدیک بھاری پسیاں گرانے کی وجہ سے آج صبح 10 بجے تک ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بند رہی، تاہم سڑک کو قابل آمد رفت بنانے کے بعد درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ کیا گیا۔ آج بھی ٹریفک ٹی نمگیال نے ہمارے کلگام کے نمائندے کو بتایا کہ کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع چند ایک مقامات پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DT News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ دیکھیے، کورونا